न जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किसमें रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत अर्ज़ की जाती है कि फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि जिसने दिन और रात में मेरी तरफ शौक़ व मोहब्बत की वजह से तीन मरतबा यानी 3 टाइम दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला बहुत सारे मसाइल सीखने का सबब बनता है। अगर आप तवज्जो के साथ देखेंगे, सुनेंगे, अल्लाह तौफीक दे तो उसके अहम मदनी फूल भी तहरीर करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म दीन का ख़जाना आपके हाथ आएगा। आपकी कॉल्स और SMS हम शामिल सिलसिला करते हैं और यकीनन आज भी करेंगे। आइए आपकी कॉल्स लेते हैं। हुजूर मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि मेरा एक दोस्त है, उसने एक कैरी डब्बा किस्तों पर ली हुई है जिसमें इंश्योरेंस इन्वॉल्व थी। क्या अब उसकी तकरीबन 4.5 लाख वो दे चुका है, कुछ पेमेंट उसकी दे चुका है, अब मैं उससे कैश के अंदर या किस्तों के अंदर वो गाड़ी खरीद सकता हूँ? जी हुजूर, क्या इरशाद फरमाएंगे? इंश्योरेंस वगैरह शामिल हो गई हैं इस खरीदो फरोख्त में? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इन्होंने सवाल ये किया कि इनके दोस्त ने गाड़ी ली है, वो किस्तों पे ली है, सही, और उसकी इंश्योरेंस भी करवाई है। अब ये इनसे गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, सही, तो इसकी क्या सूरत होगी? लेकिन पहले तो ये समझ लें कि अगर जो इनके दोस्त ने गाड़ी ख़रीदी है, अगर वो जिस तरीके से ख़रीदी है वो तरीका दुरुस्त है, ठीक है, जिसको कहते हैं कि ख़रीद फ़रोख्त बिल्कुल सही हुई है, उसमें किसी किस्म का कोई फ़साद नहीं है, सही, तो फिर इनसे ख़रीदना जायज़ होगा। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है और फ़ी ज़माना जो हमारे यहाँ तरीक़े का राइज है किस्तों के कारोबार का, कि एक तो उन्होंने इसमें ये वजाहत की कि जो गाड़ी की इन्होंने इंश्योरेंस करवाई है, एक तो वो इंश्योरेंस होती है जिसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं, जिसका गाड़ी का करवाना ज़रूरी होता है, सही, उसके बगैर गाड़ी आप चला नहीं सकते, तो वो तो एक जबरी इंश्योरेंस है, उसकी तो उलमा ने इजाज़त दी है। और एक होती है फुल इंश्योरेंस जो इख्तियारी होती है, सही, अपनी गाड़ी की फुल इंश्योरेंस करवाना, तो ये जायज़ नहीं है। जो मुरवजा तरीका हमारे यहाँ है उसके मुताबिक ये इंश्योरेंस करवाना हराम। अब इन्होंने किस्तों पे गाड़ी ली। अब किस्तों वाले क्या करते हैं कि ये शर्त कि अगर कोई किस्त लेट कर दी जी, तो इस सूरत में क्या होगा, पेनल्टी होगी, जुर्माना होगा। तो इन शराइत की बिना पर जो ये ख़रीदो फ़रोख्त होती है ये नाजायज़ हो जाती है। इसको कहते हैं बे फासिद, ठीक है, बे माने ख़रीदो फ़रोख्त। तो बे फासिद का हुक्म ये होता है कि ये जो मुआहिदा हुआ है इसको ख़त्म किया जाए, सही, इसको ख़त्म किया जाए, उसको वापसी कर दी जाए, उसका जो उसने कीमत दी है उसको वापसी कर दे। अब जब इसने बे फासिद कर ली, मिसाल के तौर पे जो इन्होंने भी सवाल पूछा उस तरफ आ जाते हैं। अब इनके दोस्त ने ये गाड़ी ख़रीदी, सही, और तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं था जिसकी वजह से बे फासिद हो रही है, सही, तो अब इनका अपने दोस्त से ख़रीदना जायज़ नहीं होगा। सही, उलमा ने इससे मना फरमाया। अल्लामा शामी ने फतावा शामी में इसको जिक्र किया है कि इससे ख़रीदना गोया कि गुनाह पर मदद करना है। सही, शरीयत तो उसे ये हुक्म देती है इस बे को ख़त्म किया जाए, इसको फस किया जाए, लेकिन ये उससे ख़रीद रहा है और ये इसको बेच रहा है। तो जिसने बे फासिद से कोई चीज़ ख़रीदी हो उसका आगे बेचना जायज़ नहीं होगा, और जो ख़रीदने वाला है उसका पता है कि इसने बे फासिद से ख़रीदी है तो उसका ख़रीदना भी जायज़ नहीं होगा। तो लिहाजा खुलासा ये निकला, अगर तो इनके दोस्त ने जो गाड़ी ख़रीदी है
اگر اس میں کسی قسم کی کوئی شرط فاسد نہیں تھی، صحیح، یعنی ایسی شرط نہیں تھی جس کی وجہ سے بے خرید و فروخت ہی فاسد ہو جائے، صحیح، تو یعنی بے بالکل صحیح تھی، تو پھر تو ان کا اپنے دوست سے خریدنا جائز ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں تھا، یہ شرائط تھیں جو میں نے بتائی ہیں جس کی وجہ سے بے فاسد ہو رہی ہے، تو پھر ان کا اپنے دوست سے خریدنا جائز نہیں ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جواب سنا اور مفتی صاحب نے اس کو کافی کھول کر الحمدللہ سے بیان کیا اور ایک کلیہ بھی بیان کر دیا کہ ان کے دوست نے اگر یہ جو خرید و فروخت کی تھی، اگر شرعاً یہ جائز تھی، اس میں کسی قسم کا فساد نہیں تھا، تو اب ان کے لیے خریدنا جائز. اور اگر دوست نے اولین ہی اس کو اس انداز میں خریدا کہ وہ بے ہی فاسد تھی، یعنی اس کا اس طرح خرید و فروخت کرنا جائز ہی نہیں تھا، تو اب ان کا خریدنا بھی ناجائز ہوگا. تو یہ وہ صورتیں ہیں، وہ معاملات ہیں جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور لوگ اس طرح کے بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں اور پھر ظاہر ہے جب بعد میں پتہ چلتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس کا کیا کریں. تو خیر، جو سوال تھا اس کا جواب دیا گیا. اللہ تعالی ہمیں خرید و فروخت میں شریعت کا جو اصول ہے، جو قانون ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اگلی کال لیں گے ہم. میرا نام آفتاب احمد شیخو پورا پاکستان سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ میں نے قرض لیا ہوا ہے ادھار، اور اس کی مشین لی ہوئی ہے، اس کی قیمت کم سے کم 10 لاکھ ہے. کیا اس پر میری زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ، یہ دوسرے مفتی صاحب بھی سلسلے میں فرمایا. مرحبا کہتے ہیں. جی حضور، کیا ارشاد فرمائیں گے اس کا جواب؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جو اسلام بھائی نے قرض لیا ہے کسی سے، تو اب قرض لے کر اس سے مشین لی ہے، تو ان کے سوال سے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے جو قرض لیا ہے وہ مشین کے لیے، اور مشین ان کے اپنے کاروبار کے استعمال کے لیے ہے، یعنی اس مشین سے یہ کوئی کاروبار وغیرہ کرتے ہیں. اگر یہی صورتحال ہے تو اس صورت میں اب ان کی جو مشین ہے اس کی قیمت پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے مشین لی ہے خرید و فروخت کے لیے، یعنی مشین لی ہے آگے کسی اور کو بیچنے کے لیے، تو اب اس صورت میں وہ مشین بھی ان کے کاروبار کا حصہ ہے، تو اس کی لاگت جتنی ہے اس کی قیمت لگا کر اس کے بعد جو انہوں نے قرض لیا ہوا ہے، قرض کی رقم نکالنے کے بعد اگر ان کے پاس نصاب کی مقدار رقم موجود رہتی ہے، یا باقی ان کے پاس جو مال ہے، سونا چاندی روپیہ پیسہ مال تجارت، ان میں سے کوئی بھی چیز اس کے ساتھ ملا کر چاندی کے 52.5 تولے چاندی کی مقدار تک پہنچ جاتا ہے، تو اس صورت میں ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی اپنی باقی شرائط کے ساتھ. جی، یہ مشین جو قرض پہ لی گئی اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے جواب دیا. اگلی کال لیں گے. فیضان بات کر رہا ہوں کراچی سے. یہ مفتی صاحب سے یہ معلوم کرنا تھا کہ جیسے یہ عمرے وغیرہ پہ جاتے ہیں تو اکیلا بندہ نہیں جا سکتا نا، آج کل 40 سال کی قید لگی ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں ذرا وضاحت کریں کہ اگر کوئی جاتا ہے 40 سال سے کم عمر ہے، گروپ میں جاتا ہے اور جھوٹ بول کے، ظاہر سی بات ہے وہ ترکیب بنتی ہے بھائی یہ محرم ہے آپ کی اور اس طرح جا سکتے ہیں نا، تو ذرا اس بارے میں بتائیں کہ اس طرح اگر کوئی جاتا ہے تو جانا کیسا؟ کیا فرماتے حضور؟ یہ تو چل رہا ہے اس طرح کا سلسلہ. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو 40 سال سے کم عمر کا ہے، جی، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی محرمہ لیڈیز ساتھ، عورت ساتھ ہونی چاہیے. جی. اب کوئی 40 سال سے کم عمر کا ہے، اس کے ساتھ کوئی جانے والی نہیں ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں ایسے لوگ کہ کسی کاروان والے سے رابطہ کرتے ہیں. صحیح. اور وہ کاروان والے جو ان کی ترکیب بنا لیتے ہیں، کسی عورت کو اس کا محرم یا اس کو کسی کا محرم بنا دیتے ہیں. تو یعنی انہوں نے خود اس کی وضاحت کی ہے سوال میں کہ اس طرح جھوٹ بولا جاتا ہے. جی. تو دیکھیں اتنے مقدس مقام پر آپ جا رہے ہیں، جو ہے شرعی طور پہ جس ادائیگی کے لیے آپ جا رہے ہیں، لیکن آپ جھوٹ کا سہارا لے کر جا رہے ہیں، دھوکہ دے کر جا رہے ہیں، غیر قانونی طریقے سے جا رہے ہیں، تو شرعی طور پہ آپ گناہ گار ہوں گے. صحیح. اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. جو قانون کی پاسداری ہے وہ کرنا ضروری ہے. اب ظاہر ہے اس کے لیے جو ہے اگر پاسداری نہیں کرتے تو آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، دھوکہ دہی ہو رہی ہے، تو یہ صورت جو ہے یہ جائز نہیں. بلکہ یہ بھی سننے میں آیا ہے ایک صاحب گئے تھے، جی، بزرگ تھے، ان کا تو 40 سال کا مسئلہ نہیں تھا. اب کچھ ان کے ساتھ جو ہے وہ عورتیں بھی گئی تھیں، گروپ تھا. صحیح. اب شاید ان کا کوئی محرم نہیں ہوگا عورت کا. صحیح. اب وہ بڑی عمر کے تھے، وہ کہہ رہے مجھے وہاں جا کے پتا چلا کہ مجھے اس کا دادا بنا دیا گیا ہے، یہ رشتے میں میری پوتی بنی یہ بچی. بڑی حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ ایسا یہ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ. اب اس طرح کسی عورت کا بغیر محرم کے جانا بھی حرام ہے. ظاہر شرعی سفر کر کے ہی جاتے ہیں یہاں سے، تو اس کا محرم ہونا جو ہے وہ
ضروری ہے. تو اس طرح پیسوں کی لالچ میں اس طرح کر کے لوگ کاروان والے اس طرح کرتے ہیں، انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جانے والے کو بھی سوچنا چاہیے اگر کوئی قانونی طریقہ نہیں بن رہا اور غیر قانونی طریقے کی وجہ سے انہیں جھوٹ اور دھوکے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا، گناہ گار ہوں گے. مدی چل کے ناظرین، ویسے تو خیر ہم مفتی صاحب سے پوچھ بھی لیتے ہیں، یہ جو عمرے پہ جانا ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے شرعاً؟ مطلب نفلی عبادت ہوگی، مستحب ہوگا؟ ایک ظاہر عمرہ فرض واجب نہیں ہے، جس طرح حج فرض ہوتا ہے صاحب استطاعت پر، وہ بھی عمر میں ایک دفعہ. صحیح. عمرہ جو ہے وہ فرض و واجب نہیں ہے. تو آپ یہ ایک نفلی کام، مستحب کام کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو گناہ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، تو ظاہر ہے جائز. اور پھر جس بارگاہ میں حاضری ہے، حرمین طیبین میں حاضری ہے، جہاں پر بالخصوص حرم میں ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر اور ایک نیکی بھی لاکھ کے برابر. اب ظاہر ہے جب اس طرح کی صورتیں بنتی ہیں تو اب محرم تھے نہیں شرعاً، لیکن زبردستی کے محرم بنے تو وہ الگ گناہ. پھر حرم کے اندر تو یوں ایک مستحب عمل کے لیے اتنے سارے گناہوں کے دروازے کھول کر جانا، تو وہاں اللہ کی رحمت پھر کیسے ملے گی، دعائیں قبول کیسے ہوں گی، برکتیں کیسے ملیں گی؟ لہذا جو بھی کام کرنا ہے شریعت و سنت کے مطابق اسے کرنے کی کوشش کی جائے اور اس طرح کی ناجائز معاملات سے اپنے آپ کو بچایا جائے. جی اگلی کال لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ والد اپنے بیٹے کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے رشتے دادا اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ پوتے جو ہوتے ہیں، اس کا جواب دے دیں. جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ رشتہ کرنے کا حق کس کو حاصل ہے؟ اس کے لیے ایک دو ٹوک بات تو نہیں کی جا سکتی. حالات کو دیکھا جائے گا کہ وہاں اگر دادا اپنے پوتے یا پوتی کا رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا پوتے یا پوتی کی اس میں مرضی ہے یا نہیں، اور جو ان کے اپنے بیٹا بیٹی ہیں یعنی اس پوتا پوتی کے والد یا والدہ ہیں ان کی اس کے اندر مرضی شامل ہے یا نہیں، اور وہ جو پوتے یا پوتی کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں ان کی مرضی کے خلاف یا کہیں پر، تو اس کی وجہ کیا ہے. جب یہ ساری تفصیلات پتہ چلیں گی تو اس کے بعد سمجھ میں آئے گی کہ کیا ان کے لیے ان کی مرضی کے بغیر بھی اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ اگر دادا خود ولی ہو اور ولی اقرب ہو، یعنی بیٹی یا بیٹے کا والد موجود نہ ہو اور یہ نابالغ ہوں، بیٹا یا پوتا یا پوتی نابالغ ہوں، ان کا حقیقی والد موجود نہ ہو، صرف دادا ولی ہو، تو وہ اگر اپنی ولایت سے ان کا نکاح کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا کیا ہوا نکاح لازم ہو جاتا ہے. یہ بعد میں اس نکاح کو ختم نہیں کر سکتے، جبکہ پہلے سے دادا نے کسی اور پوتے یا پوتی کا نکاح اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان کے کف کے علاوہ کسی اور جگہ نہ کیا ہو، یا ان کے مہر کے اندر فحش کمی یا فحش زیادتی کے ساتھ کسی اور جگہ پر نہ کیا ہو، تو اس صورت میں اس کا کیا ہوا نکاح لازم ہوگا. اور بہرحال جو پہلے ذکر کیا تھا کہ جب اس کی باقی ساری صورتحال سمجھ میں آئے گی تو پھر اس کا ایگزیکٹ جواب دیا جا سکے گا. جی مدنی شہر کے ناظرین، مفتی صاحب نے جواب بھی دیا اور مزید اگر اس کے اندر جو سوال بنتے ہیں اس کی طرف بھی رہنمائی فرمائی کہ اگر صحیح صورتحال سامنے آ جائے گی تو جواب مزید دے دیا جائے گا. مدنی شہر کے ناظرین، آئیے ایک دو SMS ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. مفتی صاحب انشورنس کے حوالے سے بھی آپ نے وہ قسطوں کا جو معاملہ تھا اس پہ جواب ارشاد فرمایا. ہمارے معاشرے میں اپنی زندگی کا اور اس طرح کا بھی شاید ہوتا ہے انشورنس وغیرہ، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، زندگی کا بیمہ کروانا جس کو لائف انشورنس کہتے ہیں، جی، یا کسی بھی چیز کا کروانا، جنرل انشورنس کروانا، گاڑی کا کروانا جیسے فل انشورنس جس کی میں نے وضاحت کی ابھی، یا اسی طرح جو ہے وہ شادی کا کرواتے ہیں، میڈیکل انشورنس کرواتے ہیں، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں، حرام ہے. صحیح. لائف انشورنس حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لائف انشورنس میں جو پیسے پریمیم جو قسطیں جمع کروائی جاتی ہیں یہ قرض کی حیثیت رکھتی ہیں. اگرچہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اس پیسوں سے کوئی بلڈنگ وغیرہ خریدتے ہیں، اس میں شیئرز ہم خریدتے ہیں، تو تفصیلات جب معلوم کی گئی ہیں تو وہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں ہوتے. صحیح. اس کی کافی علماء نے اس پر تحقیق کی ہے اور یہی وجہ ہے، تقریباً علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جو انشورنس ہے، لائف انشورنس، یہ جو کرواتے ہیں پاکستان میں خاص کر جو مروجہ ہے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو نفع ملتا ہے وہ سود کے حکم میں ہے. صحیح. اسی طرح جو ہے وہ گاڑیوں وغیرہ کا جو انشورنس کروایا جاتا ہے فل انشورنس، صحیح، تو جو اختیاری ہوتا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ مال ضائع ہو جاتا ہے. ایک جوئے کی تعریف اس میں آتی ہے کہ اب وہ سال بھر کا انہوں نے انشورنس کروایا
گاڑی کو اگرچہ کوئی نقصان نہ بھی ہوا تو پھر بھی جو پیسے جمع کروائیں وہ واپسی نہیں ملتے. صحیح. تو اس طرح ہی اپنے مال کو ضائع کرنا ہے. تو جوئے کی تعریف بھی اس میں آتی ہے. تو اس وجہ سے ان خرافات کی وجہ سے جو ہے کئی وجوہ کی وجہ سے علماء نے لائف انشورنس کو اور جنرل انشورنس کو جو ہے حرام قرار دیا. جی، اپنی زندگی کا انشورنس وغیرہ جو کروایا جاتا ہے یہ جائز نہیں ہے. اور مزید بھی جو اس حوالے سے صورتیں ہیں مفتی صاحب نے بیان کی. جی اگلی کال لیں گے ہم سلسلے میں. جی سر، میرا سوال ہے کہ جب عمرہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کر عمرہ پہ طواف کرتے ہیں اور طواف کرنے کے بعد جو عورت اپنے بال کاٹتی ہے اور مرد پیٹ ڈنڈ کرواتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کس لیے یہ کیا جاتا ہے؟ بال کیوں کٹوائے جاتے ہیں؟ جی، بال کیوں کٹواتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد؟ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا اور عمرہ کے اندر آپ نے جو ہے وہ حلق کروایا تھا. اور اسلامی بہنوں کے لیے یہ ہے کہ وہ حلق تو نہیں کروا سکتی کہ ان کے لیے ناجائز حرام ہے. تو ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے چوتھائی سر کے بال یا اس سے زیادہ بال ایک پورے کے برابر اگر کاٹ لیں گی تو ان کے لیے یہ تقصیر کہلائے گی. اور یہ مردوں کے حق میں جو حلق ہے ان کے حق میں اس طرح تقصیر ہو جائے گی. اور جو مرد اسلام بھائی بھی اگر حلق نہیں کروانا چاہتے تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ تقصیر کروائیں گے. اور تقصیر کے اندر وہ اپنے بال ایک پورے کے برابر چوتھائی سر کے یا اس سے زیادہ بال کٹوا لیں گے تو ان کے لیے اس کی بھی اجازت ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسا فرمایا اور عمرہ کے اندر اس کو اور حج کے اندر اس کو جو ہے وہ واجب رکھا گیا ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے. اور بہت سارے ایسے احکام ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کی حکمتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی. اگر اس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہے تو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، یہ شریعت کا حکم ہے تو وہ ماننا ہمارے لیے لازم ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سر تسلیم خم کریں اور اس حکم پر عمل کریں، اگر چاہے اس کی ہمیں حکمت معلوم ہو یا حکمت معلوم نہ ہو. اچھا نوید بھائی، آپ سے ایک ایس ایم ایس کا بھی ہم جواب یہ لیں گے کہ جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں یا حج پر جاتے ہیں، اب ان کو عربی نہیں آتی، شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہاں پر دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں، تو ابھی عمرہ کیسے کریں گے؟ ہمارے یہ جمیل بھائی ہیں بابور مدینہ کراچی سے. اگر ان کو دعائیں نہیں آتی تو دعا کرنا کسی بھی موقع پر لازم، واجب یا ضروری نہیں ہے. ان کے لیے یہ ہے کہ اپنی زبان کے اندر دعائیں کر سکتے ہیں، مادری زبان کے اندر کر سکتے ہیں، قومی زبان کے اندر کر سکتے ہیں، جس زبان کے اندر ان کو یاد ہیں اس زبان میں دعائیں کر سکتے ہیں. اور اگر دعائیں نہ آتی تو سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے رہیں، اپنا طواف بھی کرتے رہیں، عمرہ کے ارکان بھی ادا کرتے رہیں، حج کے ارکان بھی ادا کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ درود پاک بھی پڑھتے رہیں. انشاءاللہ جو ان کی حاجتیں ہیں، جو ان کی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ اس درود پاک کے پڑھنے کے صدقے میں ان کی ساری مشکلات کو بھی آسان فرمائے گا. اور جو حاجت ان کے دل میں ہے، وہم میں ہے، گمان میں ہے، یا ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ بھی پورا فرما دے گا. عمرے کے حوالے سے تو چلیں، یہ مفتی صاحب نے ہمیں فرما دیا کہ اگر دعائیں وغیرہ نہیں آتی تو کوئی مسئلہ یوں نہیں ہے، آپ کا عمرہ یا حج ادا ہو جائے گا. لیکن ظاہر نماز ہم پر فرض ہے، اور باقدر فرض جو تلاوت کا حکم ہے اتنا قرآن آنا بھی ضروری ہے، پھر اسی طرح باقدر واجب بھی ضروری ہے، پھر التحیات وغیرہ بھی پڑھی جاتی ہے، اس کا حکم بھی واجب کا ہے. تو ظاہر اب بعض جگہ ایسی ہیں جہاں پر چل جاتا ہے معاملہ، لیکن ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن نماز ہم پر فرض ہے. تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ کوشش کریں کہ نماز کے حوالے سے جو ذکر و اذکار ہیں، قرآن کی آیتیں وغیرہ جو پڑھی جاتی ہیں، کم از کم اتنا تو سیکھ لیں کہ نماز ہماری شریعت کے مطابق ادا ہو جائے. اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنے کہتے ہیں نا دروازے ہاتھ کھول کر مرحبا کہنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے موجود ہے. تو آپ آئیں، اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنی نماز و دیگر معاملات کو درست کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ دنیا بھر میں مدارس المدینہ برائے بالغان کا بھی سلسلہ کیا جاتا ہے. تو اسلامی بہنوں کا الگ نظام ہے، اسلامی بھائیوں کا الگ نظام ہے، بچوں کا، بچیوں کا. الحمدللہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ہر شعبے کے فرد کا الحمدللہ دعوت اسلامی میں نظام موجود ہے. اور میں آج اپنے ایک شعبے، ہمارا جو آن لائن مدرسہ ہے، تقریباً 10,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس وقت مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. یہ نیٹ کے ذریعے ہوتا ہے. تو دعوت اسلامی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی خدمت کس طریقے سے اس دور کے حساب سے کر رہی ہے. تو لہذا اگر دعائیں نہیں آتی، ذکر و اذکار نہیں آتے، قرآن نہیں پڑھا، تو آئیے اور یہ سیکھنے کی کوشش کیجیے. جی اگلی کال لیں گے ہم سلسلے میں.
میرا سوال یہ ہے مدنی چینل سے کہ اگر میں کسی کے یہاں کام کرتا ہوں اور مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ نے فلاں چیز بازار سے لانی ہے کہ وہ کم سے کم ریٹ لے کر آئیں، اور اگر میں وہ خود چیز بنا کر دیتا ہوں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے کھانے پینے کا سامان ہے، وہ مجھے کہتا ہے لے کر آئیں اور میں خود بنا کر اگر دے دیتا ہوں تو کیا وہ اس کے جائز ہوگا میرے لیے یا ناجائز ہوگا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ مجھے بازار میں بھیجتا ہے کہ فلاں چیز 200 روپے میں ملے گی آپ لے کر آئیں، لیکن وہ بازار میں مجھے 180 روپے میں ملتی ہے، تو کیا وہ میں اسے 200 روپے ہی بتاؤں یا 180 روپے ہی بتاؤں؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں یہ ملازم ہیں اور ان کو جو کہا جاتا ہے یہ اسی کے وہی کرنے کے پابند ہیں۔ اب انہیں کہا گیا ہے کہ آپ بازار سے یہ چیز لے کر آئیں، یہ وکیل ہیں، صحیح، تو وہ جتنی کی چیز ملی ہے اتنی ہی بتانی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا تھا بھی 200 کی چیز لے کر آ جاؤ، اب انہوں نے وہ معلومات کیا تو 180 کی لے لی اور 20 روپے اپنے پاس رکھ دیے اور کہا کہ بھائی ٹھیک ہے 200، تو یہ تو ناجائز و حرام والی صورت ہے۔ بل بھی بنوا لیتے ہیں جھوٹے۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، جھوٹے بل بنا لیتے ہیں، غلط بل بنا لیتے ہیں آگے شو کرنے کے لیے، یہ بالکل حرام ہے۔ یہ جو پیسہ ان کی جیب میں آئے گا یہ حرام ہوگا، تو لہذا جتنی کی چیز انہوں نے خریدی ہے آگے اتنی ہی بتانی ہوگی، اتنی ہی کہیں بل انہیں دینا ہوگا۔ پہلی جو صورت انہوں نے بیان کی ہے کہ ان کو کہا کہ فلاں چیز لے کر آ جاؤ، اب یہ چیز خود بھی بناتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس کی وضاحت کریں، صحیح، کہ بھائی میرے پاس بھی یہ چیزیں میں بناتا ہوں، آپ مجھ سے خرید لیں۔ صحیح، اگر وہ جہاں یہ ملازم ہیں کمپنی وغیرہ جو بھی ہے وہ اگر ان سے خرید لیتی ہے تو ٹھیک ہے، بغیر بتائے اس طرح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ آپ وکیل اس چیز کا بنائیں گے، آپ چیز خرید کر لے کر آئیں، صحیح، اور یہ اپنی طرف سے جو ہے بنا کر دے دو، کہا کہ اتنی کی لایا ہوں میں، تو اس میں بھی جھوٹ والی صورت ہو سکتی ہے۔ تو لہذا وضاحت ضروری ہے۔ اگر خود بناتے ہیں ان کے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بناتا ہوں یا میرے پاس یہ چیز ہے میں آپ کو اتنی کی بیچتا ہوں، تو یہ صورت تو جائز ہوگی۔ جو بھی اس طرح کے ملازم ہوتے ہیں احتیاط کریں، اور وہی کہ گناہ والے معاملات ہیں، آپ کی جو حیثیت ہے وہ وکیل کی ہے، اور بالکل صاف ستھری بات ہو تاکہ اس کے اندر حرام جو ہے وہ ہماری جیب میں نہ آئے۔ جی اگلی کال لیں گے۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ گھر کے کام کاج کے لیے اپنی عدت میں باہر نکل سکتی ہے پردہ کر کے یا نہیں؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ طلاق ہو گئی، اب ہو سکتا ہے بچے بھی ہوں، کچھ ایسا پرابلم ہو کہ جس کی وجہ سے شاید گھر سے نکلنا پڑے، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ اس کے لیے بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کا خاص مسئلہ ہے اس کے لیے یا دارالفتاح اہل سنت میں، قریب کے دارالفتاح اہل سنت میں رابطہ کریں اور ان سے معلومات کر لیں، وہ ان کی مجبوری اور ضرورت کو سنیں گے اور اس کے بعد اس کے مطابق ان کو جواب عطا فرما دیں گے۔ بہرحال جو انہوں نے پوچھا مطلق جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شرعی مجبوری ہے جس کا شریعت حکم دیتی ہے ان کو کہ یہ گھر سے نکل سکتی ہیں، تو اگر ایسی کوئی مجبوری پائی گئی تو یہ عدت کے دوران گھر سے باہر جا سکتی ہیں، اور اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ باہر نہیں جا سکتی۔ شرعی مجبوری سے کیا مراد؟ مثلا کہ اگر ان کے ہاں وہ بیمار ہو جاتی ہیں، طبیب کو بتا کر بھی دوائی نہیں لی جا سکتی، طبیب گھر میں آ کر بھی ان کو نہیں دیکھ سکتا، اور ان کا جانا ضروری ہے، تو اب اس وقت دن کے وقت میں جائیں اور مغرب سے پہلے واپس آ جائیں، تو اس طریقے سے جا سکتی ہیں۔ یا ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں شوہر فوت ہو گیا، اب ان کے چھوٹے بچے ہیں، کمانے والا کوئی ہے نہیں، شوہر نے کوئی ایسا مال چھوڑا نہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی عدت کے دوران کا خرچہ نفقہ پورا ہو سکے، تو اب ان کو کمانے کی حاجت پڑتی ہے۔ اگر نہیں کمائیں گی تو مانگنے کی حاجت پڑے گی، تو اس صورت میں اب وہ دن کے وقت میں جائیں اور کام کاج کریں اور کما کر لے کر آئیں تو لا سکتی ہیں۔ تو اس طرح چند صورتیں اور بھی نکل سکتی ہیں۔ تو جو ان کی اسپیسیفک صورت ہے اس کے بارے میں یہ دارالفتاح اہل سنت میں قریب کے کسی دارالفتاح میں رابطہ کر لیں، یا دعوت اسلامی کے دارالفتاح اہل سنت میں 4 فون نمبرز دیے جاتے ہیں، ان میں سے کسی پر بھی صبح 10 سے 4 بجے تک جمعہ کے علاوہ کال کر سکتی ہیں۔ کال کر کے اپنا مسئلہ معلوم کر لیں، انشاءاللہ ان کا مسئلہ سن کر اس کے مطابق ان کو جواب عطا کر دیا جائے گا۔ جی صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے۔ طبیعت خراب ہونے کی صورت میں ضرور نہیں کہ دن کے وقت بالفعل اچانک رات میں طبیعت خراب ہو گئی اور ہاسپٹل لے جانا ضروری ہو گیا، تب لے جا سکتے ہیں پردے کی رعایت کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کمانے کی جو انہوں نے وضاحت کی مفتی صاحب نے، عدت وفات کی وضاحت کی ہے۔ صحیح۔ عدت طلاق میں چونکہ عدت کا خرچہ شوہر پر لازم ہوتا ہے، تو اس لیے عورت کو کمانے کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی عدت طلاق میں۔
تو پھر بھی مفتی صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ جو بھی مسئلہ ہے، جس طرح کی پریشانی ہے، وہ فون کر لیں یا آ سکتی ہیں، آ جائیں، اپنے محارم کے ذریعے سے پوچھوا لیں، تو انشاءاللہ اس کے مطابق ان کو جواب دے دیا جائے گا. ٹھیک جی، مزید کھول لیں گے. میرا سوال یہ ہے، میں نے کسی کے ساتھ قرآن پہ ہاتھ رکھا تھا، وضو کر کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کیا. میں نے بولا تھا کہ مطلب ایک کام تھا، میں نے بولا یہ کام میں نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود وہ کام مجھ سے غلطی میں ہو گیا. ابھی اس کا کیا عدیہ میں دے دوں، کس طرح میں حل کروں یہ قرآن جو میں نے اٹھایا؟ قرآن اٹھایا، غالباً قسم کا تو نہیں دیکھیں، فرمایا. اگر فقط قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا، قسم کے الفاظ نہیں کہے، یہ نہیں کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں یا قرآن کی قسم، تو ایسی صورت میں تو ظاہر ہے وہ قسم نہیں ہوگی. اور اگر قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا اور ساتھ قسم کے الفاظ بھی کہے صحیح کہ میں قسم کھاتا ہوں، قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر بھی وہ کام کر لیا، تو ایسی صورت میں ان پر کفارہ لازم ہوگا. قسم چونکہ انہوں نے توڑ دی ہے، صحیح کام نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، وہ کام کر لیا، تو اس صورت میں ان پر قسم توڑنے کا کفارہ ہوگا. اور قسم توڑنے کا کفارہ جو شریعت نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. غلام ہو تو آزاد کیا جائے، اب تو غلام والی صورت نہیں. صحیح 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے پیٹ بھر کر، یا ان کو کپڑے پہنائے جائیں. صحیح، یعنی یا تو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، کپڑے بھی پہنا سکتے ہیں، اختیار ہے اس میں. اختیار ہے. رقم دینا چاہیں تو ہر مسکین کو جو ہے وہ 1 فطری کی رقم دے دی جائے. صحیح. 10 مسکینوں کو فطری کی رقم دے دی جائے. مثال کے طور پہ فطری کی رقم جو ہے وہ 100 روپے بنتی ہے، 100 روپے بنتی ہے. 100 روپے کر کے جو ہے وہ دے دیں گے تو 1000 روپے ہو جائے گا. تو یہ بھی اگر یہ نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس پیسے ہیں، نہ کھلا سکتے ہیں، نہ کپڑے دے سکتے ہیں، استطاعت نہیں ہے، صحیح، تو ایسی صورت میں لگاتار 3 روزے رکھنے ہوں گے. تو یہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے. حدیث چل کے ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، گویا کہ قسم کا جو لفظ ہے یہ ان کے لیے تقیہ کلام بن جاتا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ یہ قسم وہ مستقبل کے حوالے سے کھاتے ہیں یا وہ ایک ایسی، تو اگر غور کیا جائے تو شاید مستقبل کے حوالے سے بھی اس طرح کی درجنوں قسموں کے کفارے شاید لازم آتے ہوں، لیکن ظاہر توجہ نہیں ہے. علم دین سیکھنے کے حوالے سے بھی اتنا کوئی خاص وہ نظر نہیں آتا. یہ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ الحمدللہ اتنا مطلب سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے. لہذا بات بات پر قسم کھانا یا گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر کافی رائج ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی کیا مہلکات بنتے ہیں، کیا اس کے حوالے سے تباہیاں آتی ہیں، تو اس حوالے سے ایک رسالہ ہے امیل سنت کا، قسم کے مدنی پھول. اگر آپ اسے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ مزید آپ کو معلومات حاصل ہوگی. اچھا، SMS مفتی صاحب جواب عطا فرمائیں. یعنی مرد و عورت کے حوالے سے یہ ہوگا کہ فلاں سے میری شادی ہو جائے، اس طرح کی دعا کر سکتے ہیں؟ جی، دعا کر سکتے ہیں، جائز ہے. ٹھیک. اور بہتر اس میں یہ ہے کہ اس طرح دعا کی جائے کہ اگر میرے حق میں بہتر ہے تو یہ کر دی جائے. ٹھیک. اچھا، دوسرا SMS یہ ہے کہ جیسے مرد پر غسل فرض ہے کرنا ہے، اس نے نہیں کیا، یا عورت پر اس نے نہیں کیا، تو اب یہ گھر کے کام کاج کر سکتے ہیں اس حالت میں؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور البتہ اتنی تاخیر نہ کی جائے کہ نماز قضا ہونے کا خوف ہو. صحیح. کیونکہ اتنی تاخیر کرنا نہانے میں کہ نماز قضا ہو جائے گی تو یہ جائز نہیں ہے. باقی یہ کہ ابھی وقت ہے، کچھ کام کاج کی حاجت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بلکہ اگر کھانے پینے کی بھی حاجت ہے صحیح، تو یہ کہا گیا کہ وضو کر لیں یا ہاتھ منہ وغیرہ صاف دھو لیں، صحیح، اس کے بعد کھا پی بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ٹھیک. جی، مزید کھول لیں گے ہم. میں ضلع خوشحال سے بول رہا ہوں کہ یہ لوگ جو طلاق دے دیتے ہیں، وہاں کوئی سننے والا نہ ہو، وہ طلاق ہو جاتی ہے؟ جی، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، طلاق واقع ہونے کے لیے کسی کا سننا ضروری نہیں. صحیح. شوہر اگر تنہائی میں بھی طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. طلاق واقع ہونے کے لیے نہ بیوی کا سننا ضروری ہے، نہ کسی گواہ کا سننا ضروری ہے. صحیح. بل اس میں یہ ضروری ہے کہ شوہر اتنی آواز سے طلاق کے الفاظ کہے کہ اس کے کان تک پہنچنے کے قابل ہوں. صحیح. اتنی آواز سے کہے کہ کانوں تک، اس شوہر کے اپنے کانوں تک پہنچنے کے قابل ہیں، بس یہی کافی ہے. باقی کسی کا سننا ضروری نہیں ہے، طلاق واقع ہو جائے گی. بعض اوقات وسوسہ آتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے نا آدمی، جیسے جیسے شادی ہوتی ہے تو سوچتا ہے کہ میں طلاق دے دوں، میں نے دے دی، تو کیا اس سوچنے سے بھی حکم لگتا ہے؟ خیالات اور وسوسوں سے طلاق نہیں ہوتی. صحیح. جب تک واضح طور پر اضافہ کے ساتھ اپنی بیوی کو طلاق کی نیت سے
یا اضافت ہے تو طلاق کی نیت کی بھی حاجت نہیں. اب میں نے اضافت کا لفظ چھیڑ دیا، خیر اس میں ہے تفصیل. صحیح. خیر آپ کے سوال پر آ جاتے ہیں کہ اگر سوچ رہا ہے، وسوسہ آ رہا ہے، زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. پتہ چل کے ناظرین بڑا کچا دھاگا ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے نا مرد و عورت کا جو رشتہ پہ شادی، تو وسوسے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہ گھر تباہ ہو، برباد ہو، تو وہ پریشان تو کرتا ہے. اور وہ جب اللہ نہ کرے کوئی گھر اس طرح اگر اجڑ جاتا ہے تو شیطان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. لہذا کوشش کر کے اول تو اس طرح کے وسوسے نہ پالیں. جب وسوسہ آئے گا غور کرتے رہیں گے، اور اللہ نہ کرے پھر زبان سے الفاظ نکل گئے، تو پھر مفتی صاحب نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا کہ پھر کسی کا سننا ضروری نہیں، اپنا صرف اپنے کان سے سننا وہ ضروری ہے. کوئی گواہ موجود ہو نہ ہو، عورت ہو نہ ہو، یہ سب ضروری نہیں ہے. تو اس لیے بڑا نازک ہوتا ہے یہ معاملہ. اس حوالے سے کتابوں کا مطالعہ بھی کیجیے اور ایک خوشگوار زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. آپس میں لڑائی جھگڑے اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اگر اچھا ماحول بنائیں گے، اور میں یہ عرض کروں گا کہ گھر میں اگر آپ مدنی چینل جاری کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی رحمتیں برکتیں بھی نازل ہوں گی، اور گھر کا ماحول بھی انشاءاللہ مدنی ماحول بن جائے گا. جی اگلی کال. دودھ پیتا جو چھوٹا بچہ ہے ماں کا، تو وہ جو دودھ پلٹتا ہے اگر کبھی کبھار بعض کا تو منہ سے دودھ واپس پھینکتا ہے، تو وہ دودھ ناپاک ہوتا ہے یا کوئی ان کا کیا؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ دودھ پیٹ سے آتا ہے بعض اوقات بچے، اگر اس نے دودھ ابھی پیا ہے اور اس کے منہ میں ہی ہے، وہاں سے واپس آ جاتا ہے، یا ابھی سینہ تک ہی پہنچا تھا وہاں سے ہی واپس آ جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ ناپاک نہیں ہوگا. اور اگر وہ دودھ معدے میں چلا گیا اور معدے میں جانے کے بعد وہ دودھ نکلتا ہے، کیا کی صورت میں نکلتا ہے، تو اب اس صورت میں وہ اگر منہ بھر کر ہے تو پھر وہ نجس ہوگا، اور اس کی وجہ سے اگر کسی کے کپڑوں پر لگے گا، جسم پر لگے گا، تو وہ کپڑے اور جسم بھی ناپاک ہو جائے گا، اور ان کو شرائط کے مطابق پاک کرنا ضروری ہوگا. اور اگر منہ بھر کر نہیں ہے، نکلتا ہے، تو اس کو ناپاک نہیں کہیں گے. جی اگلی کال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ پہلا فرض ہے، اس میں جو ہے لفظ اللہ اکبر کے الف کو لمبا کرنا یا اکبر کو اکبر پڑھنا، اس سے یہ نماز نہیں ہوتی. اور اگر مکبر جو ہے کھڑا کیا جاتا ہے تو مکبر اکثر ایسا کرتے ان کے تلفظ درست نہیں ہوتے، تو ان کی وجہ سے یہ لکھا ہے نماز کے احکام میں کہ جو ان کی آواز پر انتقال کرے گا تو ان کی نماز بھی نہیں ہوگی. سوال یہ ہے کہ جو پیچھے کھڑا ہے اس کو جو ہے نماز وہ صحیح تلفظ سے پڑھ سکتا ہے، لیکن مکبر کو جو ہے اس کے الفاظ درست نہیں ہے، تو جو پیچھے کھڑا ہوا اس کی نماز کیوں نہیں ہوگی؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ اصول کس کا ہے؟ انہوں نے پہلے مسئلہ سن لیتے ہیں جی، کیونکہ انہوں نے صرف اشارہ کیا اس مسئلے کی طرف. مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر اللہ اکبر، اب کسی نے اس کو اس طرح پڑھا اللہ اکبر یا اللہ اکبر، اس طرح کھینچا، یعنی با کے ساتھ الف کو ملا دیا، تو اس طرح تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. یہ تکبیر تحریمہ میں اگر ایسا ہے تو ظاہر نماز ہی شروع نہیں ہوگی. یہ تکبیر تحریمہ ہی نہیں ہے، تکبیر تحریمہ ہی نہیں ہے اس صورت میں. یا تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو ہے اس نے دیگر تکبیرات میں اگر اس طرح کے الفاظ نکالے ہیں تو ظاہر ہے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اب خیر ان کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں. انہوں نے سوال یہ کیا کہ ایک شخص خود تو درست پڑھتا ہے، تلفظ اس کے درست ہیں، اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ امام صاحب کی آواز پہنچ نہیں رہی ہوتی، صحیح، لائٹ چلی جاتی ہے بعض اوقات، تو وہاں پھر حکم ہوتا ہے کہ بھائی اگر امام تک آواز نہیں جا رہی تو جو مقتدی ہیں وہ بلند آواز سے جو ہے وہ ذکر اللہ کی نیت سے بلند آواز سے تکبیرات کہہ لیں، صحیح، اور تاکہ جن تک آواز نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچ جائے، تو انہیں مکبر کہتے ہیں. صحیح، جو پیچھے جو تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو مکبر اگر ایسی غلطی کر رہا ہے، کوئی مکبر ایسا ہے کہ اس نے اس طرح پڑھا ہے اللہ یا اکبر، صحیح، اب اس کی نماز سے ٹوٹ گئی. صحیح ہے. اب اس کا سن کے کوئی اقتدا کرتا ہے، اس کے سن کے کوئی جو ہے اگلے رکن میں جا رہا ہے، تو چونکہ اس کی نماز ٹوٹ گئی، اب وہ ایسے شخص کا لقمہ لے رہا ہے جو نماز میں نہیں ہے، اور نمازی کسی غیر نمازی کا لقمہ لے گا جو ایسا شخص جو نماز میں نہیں ہے، تو نمازی اس کی اپنی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. صحیح، گویا کہ اس شخص کے کہنے پر آپ آگے جا رہے ہیں.
اگر تو امام کی آواز آ رہی ہے اور امام کو آپ دیکھ رہے نظر آ رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، صحیح، اس کا تکبیر کہنا نہ کہنا برابر ہے. لیکن امام کی آواز آپ کو نہیں پہنچ رہی اور محض اس کی وجہ سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں یا سجدے میں جا رہے ہیں، لیکن اس کی تکبیرات صحیح نہیں ہیں، صحیح، اس نے اس طرح غلطی کی ہے جس کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہو گئی. اب نماز فاسد ہو گئی تو نماز سے نکل گیا، نماز سے نکل گیا تو غیر نمازی کا اس نے اس کا لقمہ لیا ہے، تو اس وجہ سے اس کی نماز ٹوٹ رہی ہے. تو یہ اصل کلیہ تھا. اور یہاں پر بھی میں دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کو عرض کروں گا کہ الحمدللہ نماز کورس 7 دن کا ہمارے مدی ماحول میں کرایا جاتا ہے. تو میری آپ سے مدی التجا ہے کہ آپ اس کورس کو ضرور کریں، اس سے آپ کے تلفظ درست ہو جائیں گے. بعض اوقات یہ شوق ہوتا ہے یہ بھی کہ جیسے لائٹ گئی اور چاروں طرف سے مسجد کے اندر آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے کہ یہ بھی آنا چاہیے. اب جس کو آتا ہی نہیں ہے وہ ایک دم مطلب اس کام میں جب شامل ہوگا، اگر اس طرح کی غلطیاں کی تو اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کی نمازیں بھی ظاہر خراب ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی. تو لہذا اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. جس کو یہ کام آتا ہے وہی یہ کام کرے. ہر ایک ظاہر جس کو پتہ ہی نہیں ہے جب آئے گا تو دوسروں کی نمازیں بھی اس میں خراب ہوں گی. جی اگلی کال. تو اس حساب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صدقہ دیا جاتا ہے اپنی زندگی کا یا کسی بھی طریقے کا، گھر کا صدقہ، بچوں کا یا اپنی فیملی کا، یہ صدقہ کا کیا طریقہ ہے؟ یہ لے کے اپنے سر سے پیرے دے کے پھینک دینا چاہیے یا کسی غریب کو، یا کیسے طریقے سے یہ دینا چاہیے جس کا صحیح حق ہے؟ کیا فرماتے کالا بکرا، کالی مرغی، کیا یہ ضروری ہے؟ صدقہ کے ہے کہ جو جس علاقے کے فقراء کی ضرورت ہے وہ چیز ان کو دے دی جائے تو انشاءاللہ اس کا زیادہ ثواب ہوگا. مثلا جہاں پر ان کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا وہاں ان کو اگر کنواں کھدوا دیا جائے یا وہاں پر صاف پانی کا بندوبست کر دیا جائے ان کے پینے کے لیے تو انشاءاللہ اس کا زیادہ ثواب ہوگا. جن کے پاس راستہ نہیں ہے ان کو راستہ دے دیا جائے یا خرید کر دے دیا جائے. اسی طریقے سے جن کے پاس وہاں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑے دے دیے جائیں. جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کو کھانا مہیا کر دیا جائے. اور اسی طریقے سے جو جس علاقے کے فقراء کی ضرورت ہے وہ چیز ان کو دے دی جائے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہے. باقی جو سوال کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو سر کے اوپر سے پھیرا جاتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے، بعض علاقوں میں یہ رواج ہے پرندوں کو کوئی چیز پھینک دیتے ہیں، بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ سر سے گھما کر اس کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ چاہے درندے کھائیں چاہے پرندے کھائیں چاہے ضائع ہو جائے. تو یہ درست نہیں ہے. سب سے زیادہ ثواب انسانوں میں مسلمانوں کو دینے میں زیادہ ثواب ہے. تو اب جو بھی صدقہ دینا ہے وہ کوشش کی جائے کہ کسی انسان اور پھر مسلمان کو دیا جائے. اور مسلمانوں میں سے بھی اگر کوئی نیک ہیں تو پھر ان کو دینے کا زیادہ ثواب ہوگا. پھر ان میں سے بھی جو اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے محارم ہیں، ان کو دینے کا زیادہ ثواب ہوگا کہ صلہ رحمی بھی ہوگی اور صدقہ کا ثواب بھی ملے گا. تو اس طریقے سے جو پھینکنا ہے یہ اسراف ہے. یہ ثواب کے بجائے گناہ، اگر اسراف میں آ گیا تو گناہ کے زمرے میں چلا جائے گا. تو اس طرح تو ہرگز نہ کیا جائے. البتہ جو صدقہ دینا ہے وہ کسی بھی مسلمان حاجت مند تک پہنچا دیا جائے تو انشاءاللہ اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. اور دوسری بات کہ جو بکرا وغیرہ دیتے ہیں یا جان کا صدقہ دیتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ اگر کسی نے کوئی دینا ہے، مثلا یہ ہے کہ بکرا دے دیا جائے، مرغی دے دی جائے یا کوئی بھی ایسی جاندار چیز جو حلال ہے اس کو ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دی جائے یا کسی شریف فقیر کے حوالے کر دی جائے یا زندہ ہی کسی کو دے دی جائے تو اس سے بھی صدقہ ادا ہو جاتا ہے اور یہ بھی اچھی چیز ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن وہ جو صدقہ پھینک دینا اور ضائع کرنے والی بات ہے وہ شرعاً درست نہیں ہے. مدی چینل کے ناظرین کو ہم یہ عرض کریں گے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مقیم یعنی رہائشی جامعۃ المدینہ اور مدرسہ المدینہ جس میں کثیر طلباء الحمدللہ علم کورس کر رہے ہیں، اور یہ وہ طلباء ہیں جن کے احادیث میں فضائل بیان کیے گئے، جو علم دین کی راہ میں اپنے گھر سے آتے ہیں، جامعۃ المدینہ میں یعنی دینی مدارس کے اندر یہ پڑھے رہتے ہیں. تو دعوت اسلامی کے الحمدللہ تقریباً 606 جامعۃ المدینہ جس میں 50,000 سے زائد طلباء اور طالبات ہیں. البتہ ہمارا اسلامی بہنوں کو تو رہائشی جامع فی الوقت نہیں ہے، تو یہ کہ طلباء کی تعداد بھی ہزاروں میں جن کو 3 وقت کا کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے. تو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ نیک لوگوں کو آپ صدقہ پیش کریں، تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ موسم کے لحاظ سے ان کو فروٹ اور دیگر چیزیں اگر آپ پیش کریں گے تو انشاءاللہ ان کے دل خوش ہوں گے، دعائیں نکلیں گی. ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی رائج ہے کہ ہم کوشش کر کے 2000 کا بکرا پورا
پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 2000 کا بکرا کہاں ملتا ہے؟ اس طرح کے بکرے عموماً مدارس میں دیے جاتے ہیں جن کے اندر گوشت نہیں ہوتا، بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز پیش کرنی ہے تو ہمیں اچھی پیش کرنی چاہیے. تو لہذا اچھے بکرے، جو ویسے بھی مفتی صاحب بھی تشریف فرمائے کہ شریعت کو یہ مقصود ہے کہ بکرے کی عمر 1 سال ہو، 1 دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. تو سمجھ میں آتا ہے کہ بکرا جب پورے 1 سال کا ہوتا ہے تو وہ کھانے کے قابل ہوتا ہے، اس کے گوشت میں لذت ہوتی ہے. اور ہم 2000 کا بکرا پیش کرتے ہیں مدارس میں تو وہ ظاہر طلبہ اس میں گوشت ہوتا ہی نہیں ہے. تو لہذا میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ جب صدقہ کریں، خیرات دیں تو اچھی چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے، جس سے جو کھائے اس کو لذت ملے، اس کے دل سے دعائیں نکلیں. سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارے سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی